सूरत अल-वाक़िआ मक्की सूरत है, 3 रुकुआत हैं और 96 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े हो जाएगा वाक़िआ। वाक़िआ का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वक़अ से है। वाव काफ ऐन रूट से उमूमन अजाब, मुसीबत और शिद्दतों के मौके पर किसी चीज का वाक़े होना इस सेंस में इस्तेमाल होता है। यानी इसके मुश्तक्कात होते हैं डिराइव्ड फॉर्म्स। वक़ा का लफ्ज़ी माना होता है ऊपर से नीचे गिरना, साबित होना, वाजिब और लाजिम होना। यहां पर मुराद है लाजिम होने वाला, यकीनी तौर पर आने वाला वाक़या। इशारा है क़यामत की तरफ, और वाक़या क़यामत के नामों में से एक नाम भी है, क्योंकि क़यामत एक ऐसी चीज है जिसे लामहाला तौर पर वाक़े होना है, जिसके वाक़े होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं। तो इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब वाक़े हो जाएगा वाक़या या कायम हो जाएगी क़यामत। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, नहीं है उसके वक़ू को कोई झुटलाने वाला या झूठ बताने वाला। यानी जब ये वाक़या पेश आ जाएगा तो उस वक्त कोई भी उसको झूठा न कह सकेगा। काज़िबा मस्दर है, जैसे आफिया, आक़िबा। यहां इसका मतलब यह है कि इसके वक़ू में कोई झूठ नहीं, यानी उस दिन का आना, उस वाक़े का वाक़े होना, यानी क़यामत का आना कोई झूठी बात नहीं, या उसका वक़ू झूठा नहीं, या उसमें कोई शक नहीं। असल मुश्किल यह है कि ये इतने मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ कह दिया गया है कि जिसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन काफी नहीं और तवील तरीन तर्जुमा करना पड़ता है। जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा तो कोई उसके वक़ू को झुटलाने वाला न होगा, कोई उसको झूठ बताने वाला न होगा, कोई ये न कह सकेगा कि ये वाक़या पेश नहीं आया। उस रोज क्या होगा? खाफिदतुन राफिअतुन। खाफिदा खे फे द्वाद से खफ्स का माना होता है पस्त करना, नीचे करना, झुका देना। और खाफिदतुन नीचे करने वाली, यानी वो वाक़या एक ऐसा वाक़या है या रोज़े क़यामत ऐसा दिन है कि जो बहुत सौ को नीचे करने वाला है, और खास तौर पर राफिअतुन बुलंद होने वालों को। यानी आज दुनिया में बहुत से लोग जो बुलंद मकामात पर फायज हैं, जो बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, क़यामत के दिन वो नीचे हो जाएंगे। ये दिन उनको नीचा कर देगा, पस्त कर देगा, जलील कर देगा, बेइज्जत कर देगा। लेकिन ये किसके साथ होगा? दुनिया में हर बड़े नाम या मकाम पाने वाले के लिए नहीं, ये उसके लिए होगा जो दुनिया की बड़ाई चाहने के लिए अल्लाह की नाफरमानी के काम करे, अल्लाह ताला को नाराज करे। गोया ये दिन मुतकब्बिर, सरकश, जालिम लोगों को नीचा करने वाला है, उनका तकब्बुर तोड़ने वाला है। इसके बरक्स जो लोग दुनिया में आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़ु के साथ रहते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, उनको तो ये दिन बुलंद करने वाला है। खाफिदतुन राफिअतुन, ये वाक़या के 2 सिफात हैं। यानी ये दिन कुछ लोगों को पस्त करेगा और कुछ लोगों को बुलंदी अता करेगा, इज्जत का मकाम देगा। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन, जब हिला दी जाएगी जमीन, हिला दिया जाना। रुज्जा रा जीम जीम, रज्जुन से है, माना है वो हिला दी गई, जुम्बिश दी गई।
حرکت دی گئی، یعنی اس روز زمین پر جو زلزلہ آئے گا وہ پوری زمین کو ہلا دے گا. یہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا بلکہ ساری ہی زمین لرز جائے گی، کپ کپانے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ اڑا دیا جانا. بسن کا لفظ بے سین سین سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، اجزاء کا باہم مل جانا، ریزہ ریزہ کرنا. اور بعض نے اس کا معنی آہستہ آہستہ چلانے کا بھی کیا ہے. عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب اونٹ بکری کا ریوڑ ہانکتے تھے تو بس بس کہہ کے ان کو چلاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگا بان یا گدا گاڑی چلانے والے بھی گدے کو ہانکتے ہوئے کچھ مخصوص قسم کی آوازیں منہ سے نکالتے ہیں جس سے وہ گدا یا گھوڑا تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی طرح عرب اپنے ریوڑ ہانکتے وقت بس بس کی آواز نکالتے تھے، جس سے پھر بسن کا ایک معنی چلانے کا بھی ہو گیا. تو وہ بست الجبال بسن یعنی پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، گویا اپنی جگہ قائم نہ رہیں گے. اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ہی دراصل سبب ہوگا زلزلہ آنے کا اور پوری زمین کے ہل جانے کا. فکانت ہباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے باریک خاک منتشر. ہبا باریک گرد و غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈسٹ کے لیے. اور اتنے باریک ذروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو عموماً سورج کی روشنی سے نظر آتے ہیں. مثلاً اگر کسی اندھیرے کمرے میں کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس سے روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی میں جو ذرات دکھائی دیتے ہیں وہ ہباء کہلاتے ہیں. اس وقت بھی فضا میں یہ ذرات موجود ہیں لیکن میں اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. عموماً ایسے ذرات اندھیرے کمرے میں روشنی کے ایک سوراخ سے داخل ہونے پر نظر آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز. تو پہاڑ اتنی بری طرح ریزہ ریزہ ہوں گے، بست الجبال بسا، کہ ان کا جو گردہ ہوگا یا ان کی جو مٹی ہوگی وہ اڑا دی جائے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں نا. اب آپ سوچیں کہ کس قسم کا ٹکراؤ ہوگا ان کے درمیان کے اتنے باریک پس جائیں یہ، اور پھر ان کا غبار اڑے یا اٹھے تو بادل بن جائے. جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کے بعد جو تصویریں آئی تھی اس دھوئیں کی جو اس دھماکے کے بعد اٹھا تھا، یا عام طور پر ایٹم کے سمبل کے طور پر جو دھواں دکھائی دیتا ہے وہ ایک بادل کی طرح ہی ہوتا ہے. تو گویا زمین کے اندر اس شدت کے زلزلے اور دھماکے ہوں گے، اندر کی ساری چیزیں یوں پھٹنے لگیں گی کہ پہاڑوں جیسے مضبوط جسم کو بھی وہ روئی کے گالے بنا کے اور باریک ڈسٹ کی طرح اڑا دیں گے. اور منبثا کا معنی پراگندہ، منتشر، پھیلا ہوا، اڑتا ہوا. سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور دونوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اب وہ چوٹ نہ جانے کس چیز کی ہوگی، بہرحال ایک ہی زور کی چوٹ ہوگی کہ جس سے پوری زمین اور پہاڑ بالکل ریت کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے. اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو خافضۃ رافعۃ کا ایک اور معنی بھی بن رہا ہے. خافضۃ کا مطلب ہے نیچے کرنے والی. پہاڑ کی چوٹیاں کتنی بلند ہوں گی، اور جب وہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو وہ چوٹیاں ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی، وہ بلندیاں ختم ہو جائیں گی. جب وہ ختم ہوں گی اور پہاڑ ریت کے ذروں میں بدل جائیں گے تو ان کا دھواں اوپر اٹھنے لگے گا بادلوں کی طرح.
کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی، کچھ چیزیں نیچے ہو جائیں گی، کچھ اوپر اٹھ جائیں گی، زمین ہلا ماری جائے گی، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، اپنی جگہ ٹکے نہ رہیں گے، باریک منتشر خاک کی شکل اختیار کر لیں گے. تو گویا ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی، آسمان کا رنگ بھی بدل جائے گا اور زمین کا نقشہ بھی پوری طرح تبدیل ہو جائے گا. وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک دوسری دنیا شروع ہوگی، حساب کتاب کا دن شروع ہوگا، پورا سین چینج ہو جائے گا. کبھی پرانی عمارت کو ڈھا کر نئی عمارت بنانے کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا. کچھ سال پہلے ہم عمرہ کے لیے گئے، ابھی ہم مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں ایک بہت زوردار قسم کی آواز آئی. ہمیں پہلے تو سمجھ نہ آیا، جو ایک کھڑکی کھول کے دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ جو چند لمحے پہلے ہم نے دیکھی تھی آتے ہوئے، ملٹی سٹوری بلڈنگ، وہ ساری کی ساری یکایک گری، بلکہ گرائی گئی، اور اتنی شدید آواز تھی کہ ایسا لگتا تھا جو کہ قیامت آ گئی ہو. اور اس کے بعد کافی دیر تک صرف ڈسٹ نظر آ رہی تھی، کچھ بھی اور نہیں دکھ رہا تھا. یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں جب وہ گرتی ہیں. کبھی آپ نے گرتی ہوئی عمارت کا شور سنا؟ کبھی لائیو؟ مجھے بچپن میں ایک دفعہ ایک تجربہ ہوا تھا شور سننے کا، اور ایک یہ بہت بڑی عمارت کا. بہت ہی خوفناک قسم کا شور ہوتا ہے، یعنی چھتوں کا گرنا، اور پھر اس عمارت کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوا ہے، ریت، مٹی، بجری، اس سب کا ایک ڈسٹ کی شکل اختیار کر لینا، یہ بہت ہی خوفناک منظر ہے. اگر ایک عمارت کے گرنے پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اگر ساری زمین پر جمے اور گڑے ہوئے پہاڑوں کے ساتھ یہ ہونے لگے تو آپ سوچیں کہ پھر منظر کیا ہو سکتا ہے. اس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. ازواجن اصنافن، اقسام، تم 3 اقسام میں تقسیم ہو جاؤ گے. فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے؟ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے؟ والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، قریب ترین لوگ ہیں. تو گویا یہ ہیں 3 گروہ جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. نمبر 1، اصحاب المیمنہ. میمنہ سے مراد دایاں ہاتھ، دائیں سمت، یعنی دائیں جانب والے خوش قسمت لوگ. اس سے مراد عام مومن ہیں جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہی ان کی خوش قسمتی کی علامت ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا. یہ میمنہ کا لفظ جو ہے یمین سے ہے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور دائیں جانب کو بھی، دائیں سائڈ کو بھی. عربوں کے ہاں دایاں ہاتھ عزت، قوت اور سعادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی عرب دائیں جانب اور دائیں ہاتھ کو قوت کی علامت سمجھتے تھے. اب دیکھیے کہ ویسے بھی میجارٹی لوگوں میں دایاں ہاتھ بائیں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، یعنی انسانی جسم میں یا اس کو ملنے والی قوتوں میں. لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ ہوگی اور وہ نیک لوگوں پر مشتمل ہوگی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جائے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو اصحاب المیمنہ پھر کون لوگ ہوئے؟ وہ جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں۔ اور یمین کا لفظ یمن سے بھی ہے، یمن کہتے ہیں خوش قسمتی کو، یعنی اصحاب المیمنہ پھر کون ہوئے؟ خوش قسمت لوگ جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا ما اصحاب المیمنہ، کیسے اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، کتنے خوش قسمت ہیں۔ یہ جو ما ہے سوالیہ ہے، لیکن یہ استفہام اظہار شان کے لیے آیا ہے، اور یہ سٹائل آپ کو آگے بھی کئی صورتوں میں نظر آئے گا۔ یعنی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا، ان کے بلند مقام کا کیا پوچھنا، ان کے بارے میں تم کیا جانو۔ ما اصحاب المیمنہ، کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا میں نیکی کی توفیق ہو گئی اور آج وہ دائیں ہاتھ والے شمار ہو رہے ہیں۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ مشأمہ کا لفظ شؤم سے ہے، شوما بائیں طرف کو کہتے ہیں، اور کسی کو اپنے بائیں طرف کرنے کو بھی۔ عربوں کے ہاں بایاں ہاتھ یا بائیں جانب بدقسمتی کی یا بدبختی کی علامت تھی۔ اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو رہے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص کہے گا اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی جو دنیا میں آ چکی۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک انی سلطانیہ، میرا سلطان یعنی حکومت بھی ہلاک ہو گیا۔ لیکن اب انسان اس وقت بائیں ہاتھ سے اپنے اعمال نامے کو خود سے دائیں طرف نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے کوئی چیز اگر بائیں ہاتھ میں پکڑی تو آپ بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یا تھک رہا ہے یا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ کر سکے گا۔ وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے، اہل دوزخ میں سے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں۔ اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سابقون تو سابقون ہیں۔ سابقون سابق کی جمع ہے، سین بے قاف اس کا روٹ ہے۔ سبق آگے پہنچنے والے، آگے بڑھنے والے۔ یہ جو سبق یعنی لیسن کو آپ سبق کہتے ہیں، اس کو بھی اسی لیے سبق کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو سابقون کون ہیں؟ سابقون وہ خاص لوگ ہوں گے جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، لیکن ایمان کی حالت میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے۔ دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا وہ پیچھے نہ رہے، وہ آگے نکل گئے۔ موقع پاتے ہی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، فوراً دوڑ پڑے، فوراً لبیک کہا، یعنی حق سامنے آیا تو فوراً قبول کر لیا، حق دینے کی بات آئی تو فوراً ادا کیا، نیکی کا موقع ملا تو ٹال مٹول نہیں کی، فوراً آگے بڑھ گئے، فوراً اپنے آپ کو آفر کر دیا، فوراً پیش کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ کتنا شدت کا ہولناکی کا دن ہوگا
لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، زبردست قسم کا پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو فوراً ہی میدان حشر سے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے لایا جائے گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ عمل ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے، حق کو پہچانا، ایکسپٹ کر لیا۔ جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے اس کو دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ خود ان کا اپنے بارے میں تھا۔ یہ ہے سابقین کی پہچان، دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جو انہیں اپنے لیے پسند تھا، دوسروں کے لیے ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے لیے تھا۔ بہت سے لوگ عموماً نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، لیکن ایسے تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، یا پھر اپنے اور دوسرے کے لیے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سابقون السابقون کون تھے بنیادی طور پر؟ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا، دیر نہ لگائی، اور پھر ہر معاملے میں قربانیاں کرتے چلے گئے، اپنی ذات کو پیچھے کر دیا، اپنے آرام کو پیچھے کر دیا، اپنی دنیا کی ہر من پسند چیز کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی سابقون جو ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوں گے اگلے لوگوں میں سے، یعنی پہلے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے، پہلوں میں زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں کم ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلوں سے کون مراد ہے اور پچھلوں سے کون مراد ہے۔ یہاں ایک لفظ ثلہ استعمال ہوا جو پہلی دفعہ آیا۔ ثلہ کہتے ہیں اس بڑے گروہ کو جس کا گننا ناممکن ہو، یعنی اتنے کثرت سے ہو کہ آپ کے لیے گننا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ اب ثلۃ یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہوں گے، من الاولین، اولین میں سے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کون ہیں؟ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے پیغمبر آئے ان کے مقربین لوگ، اور آخرین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، ان میں سے جو مقرب ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے۔ نمبر 2، 3 بار استغفر اللہ کہنا، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ صبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا، یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز قبول کر لینا، غلطی معاف کر کے۔ نمبر 3، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد تسبیحات، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں۔ 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.25 منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، ادومہا دوام سے کیا جائے، اللہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے 10 منٹ میں، فرض پڑھ لیے تو یہ 2 منٹ میں کیا مشکل ہے، 2 سے بھی کم منٹ لگتے ہیں۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا بھی آتا ہے۔ یہ تسبیحات 10 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، یعنی ساری نمازوں میں، مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد، اور ترازو میں 1500 ہوں گے۔ اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے۔ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات 1000 ہوں گی۔ رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ، سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے۔ یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے۔ 25 بار تسبیحات پڑھنا یعنی یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی جنت میں جانے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے، شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو، اور یہ سب سے افضل آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا، جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ۔ وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہے گا، یعنی جنات سے۔ معوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے اذکار میں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ۔ میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 3 بار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد۔ ایک روایت میں منک الجد بھی آتا ہے، یہ اگلی روایت ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا
اور کس موقع پہ پڑھی جاتی؟ بازار جاتے ہوئے. کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑھ لے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. 3 بار پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ 3 بار اور پھر اللہم لا مانع. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. اے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ. پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ اگلے پچھلے ظاہری باطنی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلمات ہیں یہ. یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط سلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑھے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ ہو جائے گی اس مجلس کا. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. پھر ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. فجر کی فرض رکعات کے بعد کے اذکار، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، ٹھیک ہے؟ 100 دفعہ والے 2 اذکار. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا، کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا. ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے. لا علمی جو ہے، نا علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دہ. کتنی دیر لگے گی اس طرح 10 دفعہ پڑھنے میں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو، نہ آپ اٹھے ہو، نہ بات کی ہو، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے ہی، یعنی کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوگی. شرک کیا تو پکڑ ہوگی، یہ مطلب ہے. مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 بار پڑھے گا، اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے. صبح تک شیطان سے حفاظت. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، کیونکہ بعض اوقات سارا وقت موڑنا مشکل ہوتا ہے. افضل پوزیشن نماز کے بعد اذکار کرنے کی کیا ہے؟ 2 زانوں ہو کے بیٹھنا. لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے، کچھ لوگوں کی تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے،
گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں 4 زانوں کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں. اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے. اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا. اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کے رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے. لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے. ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقوی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے. حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے. کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں. حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں. انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا جو کہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے. نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہیں اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی، یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔
پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہے، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نئی محبت کسی کی لے سکتے، آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں، آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی دو باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے۔ اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا، تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے۔ یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا۔ یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا، اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے کچھ ہوا ہو، کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر۔ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو چیز۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے، یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا۔ اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیای و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے۔ بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا،
کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیای و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے. کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا. آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسیبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک ہے. نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا، کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق، مالک، مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس